हिंदुस्तान पहले तो दोस्ती करता है और फिर उस दोस्ती की आड़ में उन ममालिक की जड़ें काटने लगता है। भेजें ना, हिम्मत करें, अपने अपने कोई इंडियंस भेजें, अपने कोई जो शिवसेना के लोग हैं बड़े मोटिवेटेड होते हैं, या आरएसएस के लोग हैं, कोई हिंदू भेजें यहाँ पे, वो न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोलिफरेशन कर रहे हैं। तो उस वक्त भी इंडिया के ऊपर डीआरडीओ के ऊपर ये इल्ज़ाम आया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, WNN ट्रेंडिंग के साथ मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन चुका है। हमसाया ममालिक की बात हो या फिर दुनिया भर के दीगर ममालिक का जिक्र करें, हिंदुस्तान पहले तो दोस्ती करता है और फिर उस दोस्ती की आड़ में उन ममालिक की जड़ें काटने लगता है। एक वाक़े का जिक्र करते हैं जो 2023 का है, जब कतर में भारतीय नेवी के 8 एहलकारों को इसराइल के लिए जासूसी करने के जुर्म में पकड़ा गया। ईरान के अंदर ईरानी साइंसदानों की जासूसी की गई, उनकी खबरें इसराइल को पहुंचाई गईं और पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव की शक्ल में दहशतगर्दी का नेटवर्क। ये सब बातें सामने रखते हुए, या फिर कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल की बात करें, या फिर अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ग्रिप्तवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश की बात करें, ये सब ऐसे वाकयात हैं जो कि साबित करते हैं कि हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान बतौर रियासत दहशतगर्दी को फरोग देने में मुलव्विस हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मखदूम बाबर साहब, जो कि बैनुल-अक़वामी और दिफाई उमूर पर गहरी निगाह रखते हैं और ख़ास तजुर्बा भी रखते हैं इस मामले पर बात करने के लिए। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो टारगेट किलिंग है और जो दहशतगर्दी जिसको मोदी हुकूमत स्टेट पॉलिसी के तौर पर अपना रही है, आपको लगता है कि ये वाकई स्टेट पॉलिसी है मोदी गवर्नमेंट की, या ये कुछ और है? जी बहुत शुक्रिया। इसमें अब तो कोई शक नहीं रह गया कि ये स्टेट पॉलिसी है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशंस निजर मर्डर में हुई हैं, जो कनाडा में हुआ था, सिख रहनुमा का कत्ल, उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट और यूएस इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं, इसमें बशमूल CIA और FBI, उन्होंने जो यूएस के अंदर भी एक प्लॉट क्रिएट हुआ था असैसिनेशन का, उसमें जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की हैं, तो उसमें उन्हें सारे प्रूफ्स दिए हैं कि इसमें कितने इंडियन डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व थे, किस किस लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अमल दखल था, किस किस लेवल पे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, और किस किस लेवल पे उनके अदर ऑफिशियल्स, बिलखसूस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत कुमार डोवल, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर तो ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने कहा कि ये सारा इट वाज इंडियन गवर्नमेंट जॉब। और पाकिस्तान जब तक ये सारे कुछ कहता रहा, पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से हो रहा है, और उस वक़्त इंटरनेशनली वो रिकग्निशन हमारे एक्विजिशन या हमारी जो नैरेटिव था उसको नहीं मिली। लेकिन अब तो इंटरनेशनली ये प्रूव हुआ ना। अब तो ये कैनेडियन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर ब्रिटिश मीडिया ये चीज़ें कर रहा है तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सोर्सेज को कोट करके कह रहा है। बिल्कुल। तो अब स्टेज तो ये यहाँ तक आ गया है कि जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें ये कहा गया है कि अमेरिकन जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने इंडिया को ये डिमांड किया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत कुमार डोवल, उसको भी इन इन्वेस्टिगेशन में हैंड ओवर किया जाए। हाँ, अभी पिछले दिनों जब ये वाक़यात शुरू हुए थे तो एक US ऑफिशियल, सीनियर ऑफिशियल आए थे, उनके साथ 2 FBI के ऑफिसर्स भी आए थे, और उन्होंने सॉफ्ट ग्रिलिंग की थी अजीत डोवल की, जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। अच्छा। तो अब देखना तो ये, अब तो वो उनके कोर्स में से भी ये चीज़ें सामने आ गई हैं अब कि तो सबूत मौजूद है, सबूत सारी मौजूद हैं, तो उसमें कोई दो राय रह नहीं गई। अब तो उससे एक कदम आगे चलें तो पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट किलिंग्स कुछ लोगों की हुई हैं, तो उसमें इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने तो डिनाई किया, लेकिन इंडिया के कुछ मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने फिर बाद में अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में, अपने ट्वीट्स में कंफर्म किया कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर ये किलिंग्स करवाई हैं। तो जिस तरह वो चीज़ें
قبول کرتے چلے آ رہے ہیں, میں تو یہ کہوں گا کنفیشنز کر رہے ہیں, خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ایکسپوز کر رہے لیکن ہیں. مختوم صاحب پاکستان تو واقف ہے دہشت گردی سے بھی, اس نیٹ ورک سے بھی, اور کس طرح کلبھوشن کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی گئی. لیکن وہ ممالک جن کو بھارت اپنا دوست کہتا ہے, خاص طور پر ایران کی اگر ہم بات کریں, ایران کے ساتھ دوستی کی آڑ میں ان کے سائنسدانوں کی معلومات تو وہ اسرائیل تک بھی پہنچاتا ہے, تو پھر یہ دوستی کیسی ہے؟ جی دیکھیں, یہ جو انڈیا کا ایک ہسٹری ہے پرولیفریشن, نیوکلیر اینڈ میزائل پرولیفریشن کی, اس میں غالباً 2005 میں انڈیا کے اوپر سینکشنز بھی لگنے لگی تھیں, لیکن پھر وہ سینکشن ہٹ کے ایک پرساد چودھری نیٹ ورک, نیوکلیر پرولیفریشن نیٹ ورک تھا, ڈاکٹر پرساد اور ڈاکٹر چودھری جو انڈین نیوکلیر سائنٹسٹ تھے, پھر انہوں نے ان پہ سارا بلیم ڈال دیا, اور پرولیفریشن کے پروفس ان کے سامنے آ گئے تھے یو ایس اتھارٹیز کے پاس. تو حالانکہ وہ ان کے آفیشیل جو نیوکلیر پروگرامز ہیں ان کے اوپر تعینات تھے. اس کے بعد پھر ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کچھ سال پہلے جو ان کا اگنی مین جسے کہتے تھے, ڈاکٹر, مجھے نام ان کا اس وقت ذہن سے اسکپ کر گیا, لیکن جو ان کے اگنی میزائل پروگرام کے ہیڈ تھے, ان کو پری میچور ریٹائر کر دیا جب یو ایس پریزیڈنٹ کا انڈیا کا وزٹ تھا اس سے کچھ دن پہلے, کیونکہ ان کے بھی پروف تھے کہ وہ نیوکلیر اور میزائل پرولیفریشن کر رہے ہیں. تو اس وقت بھی انڈیا کے اوپر ڈی آر ڈی او کے اوپر یہ الزام آیا تھا. ڈی آر ڈی او ڈیفینس ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو انڈیا کی ہے, تو انہوں نے وہ بلیم بھی بچانے کے لیے اپنے سائنٹسٹ کو پری میچور ریٹائر کر دیا, اور اس کے, تو یہ جو پرولیفریشن کی ہسٹری ہے یہ تو بہت پرانی ہے. امریکنز جو ہیں وہ امریکن نیشنلز اریسٹ ہوئے ہیں, امریکہ سے کچھ نیوکلیر کمپوننٹ چوری کر کے آن بیہاف آف انڈین گورنمنٹ لاتے ہوئے 6-7 سال سزائیں ہوئی ہیں ان کو, امریکن نیشنلز کو. اور پھر ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر یورینیم کی جو تھیفٹس ہو رہی ہیں, یورینیم کی چوری ہو رہی ہے انڈیا کے اندر مختلف جگہوں پہ. بہت بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہے کہ اس پہ نیکڈ نیوز آف انڈیا کے نام سے آ چکی ہے. تو وہ ساری کوئی حکومت کی جو ہے یا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی رضا و رغبت کے بغیر تو نہیں ممکن. تو وہ ایک جو ہے ایرانیوں کو یہ ٹف ٹائم بھی دیتے ہیں, ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, اور جب وہ کوئی ان کی بات پاکستان کی اگینسٹ کچھ کرنے پہ نہیں مانتے تو ان کو امبیرس کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں لیک بھی کر دیتے ہیں. اچھا مختوم صاحب, یہ تو وہ چیزیں جو انڈیا کر رہا ہے, رپورٹس شائع ہو رہی ہیں, یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں. پاکستان کے اندر اب ایک طرف تو وزیر دفاع نے, آپ نے جیسے خود بھی ذکر کیا کہ اعتراف کر لیا کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کرواتے ہیں پاکستان کے اندر. پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں دہشت گردی کے منظم گروہ, دہشت گردوں کے جن کو بیک کرتا ہے انڈیا یا را فنڈڈ ہوتے ہیں, وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں. اور کون کون سے فرنٹ ایسے ہیں جہاں پر ہندوستان اٹیک کرتا ہے پاکستان کو اور پراکسیز آپریٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں, ابھی پچھلے دنوں میں چین میں تھا, تو وہاں کچھ انٹرنیشنل جرنلسٹ تھے جن میں انڈین ایڈیٹرز بھی تھے. ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی یہ کیا آپ کے اندر ہو رہا ہے, آپ کے لوگ. میں نے کہا کہ تو آپ کے لوگ تو ہم روز مار رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی نہیں. میں نے کہا کلبھوشن یادو کو ایک دفعہ بھول جائیں, یہ جو ڈیلی ہماری فورسز ٹیررسٹ کو قتل کر رہی ہیں جو افغانستان کے راستے آتے ہیں, یہ کوئی افغانی تو نہیں ہے. بالکل, یہ افغانستان کے اور پاکستان کے تو ایسے ریلیشنز رہے ہیں کہ افغانستان کے ایکچوئل عوام جو ہیں, جو ایکچوئل افغانی ہیں, وہ تو پاکستان کے بہت شکر گزار ہیں کہ 30 لاکھ سے زائد پناہ گزین افغانستان کے ہم نے رکھے. اس کے علاوہ ہر موقع پہ ان کی امداد کرتے ہیں جب بھی کوئی ان کو غذائی ضروریات ہوتی ہیں یا دفاعی ضروریات ہوتی ہیں, ہر طرح سے. 40 سال ہو گئے ہمیں میزبانی کرتے ہوئے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو آ رہے ہیں پاکستان میں آ کے دہشت گرد مارے جاتے ہیں, یہ تو آپ کے لوگ ہیں, انڈیا کے لوگ ہیں. یہ تو انڈین گورنمنٹ کی آپ کہہ لیں کہ جو انہوں نے اوورسیز ریکروٹمنٹ پالیسی کوئی 2014 میں شروع کی تھی, جس کا کہ اجیت دوبل ٹائپ لوگوں نے برملا اظہار بھی کیا تھا کہ اب ہم انٹرنیشنل ریکروٹمنٹس کریں گے را کے لیے اور ان سے کام لیں گے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں. تو یہ مت سوچو کہ ہم تمہارے نہیں مار رہے. اگر تم نے ہمارے کو 2-4 ماری, آپ کے تو ہماری فورسز روز مار رہی ہیں.
لیکن اس میں بھی اگین میں پھر یہی کہتا ہوں کہ انہوں نے افغانیوں کو انڈیا نے ذلیل کروایا ہے, استعمال کیا. افغانیوں کو مس یوز کر کے, افغانیوں کو آگے کر کے پیسے کا لاج. دیکھیں غربت بھی بڑھی ہے, افغانستان کے اندر بھی غربت بڑھی ہے, اور جو بیلٹ ہے ہماری پاکستان افغانستان کی وہاں پہ بھی غربت بڑی, آسانی سے پیسے دے کے ان کو ریکروٹ کر کے اور بھیجیں نا, ہمت کریں, اپنے کوئی انڈینز بھیجیں, اپنے کوئی جو شیو سینا کے لوگ ہیں بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, یا RSS کے لوگ ہیں, کوئی ہندو بھیجیں یہاں پہ, وہ یعنی ان یہ کو یوز آسان کریں. طریقہ ہے ان کے لیے اس طرح سے پاکستان لیکن میں. وہ ایکچولی پوری دنیا میں افغانستان کو جو ہے اس طرح ایک, افغانیوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو افغانی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, جو یوز ہو رہے ہیں, جو انڈیویجولز یوز ہو رہے ہیں, کہ ہمارا ملک اور ہماری قوم پوری دنیا میں بدنام ہو رہی ہے ایک دہشت گرد قوم کے طور پہ. ہم یہ انڈینز کے کہنے پہ یا ان سے پیسے لے کے جو کچھ پاکستان میں کر رہے ہیں, یہ ہم اپنے ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک. مختوم صاحب, RSS نظریات کو ہم نے تب سے بہت زیادہ ہائپ ملتے دیکھا جب سے مودی کی گورنمنٹ آئی. اس سے پہلے بھی تھی, انتہا پسندی تھی, لیکن جو بوم ملا انتہا پسندی کو, دہشت گردی کو, وہ ہم نے مودی کے دور میں دیکھا, اور پھر یہ بڑھتی رہی. اب انڈیا کے لیے اٹ سیلف تو نقصان دہ ہے دہشت گردی کی یہ لہر, لیکن یہ خطے کے لیے اور خاص طور پر یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی, یہ پاکستان کے لیے کتنے نقصان دہ اور خطے کے لیے بھی اوبویسلی. دیکھیں یہ پاکستان اور خطے کے لیے تو نقصان دہ بعد میں ہوگی, فی الحال یہ بھارت کے اپنے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگی. یہ RSS کی یا BJP کی یا نریندر مودی کی کہہ لیں, ان کی پالیسیز تھیں کہ ملٹرائز دی نیشن اینڈ پولیٹیسائز دی آرمی. صحیح. وہ ملٹرائز دی نیشن تو انہوں نے کر لیا اور پولیٹیسائز دی آرمی بھی کر لیا, جس کا تازہ ثبوت یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کے اندر انتخابات جاری ہیں, اور انڈین آرمی چیف جنرل پانڈے, جنہوں نے 31 مئی کو یعنی آج ریٹائر ہونا تھا, ان کو 1 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. پتہ نہیں آگے کتنے چلتے, صرف اس لیے کہ اب وہ فوج کو انتخابات کے لیے اپنے من پسند نتائج حاصل کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی 2-3 انسیڈنٹ ایسے ہو چکے ہیں جس میں کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ انڈین آرمی اور BJP کا کیا نیکسس تھا. اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو ہمت کرکرے کا, آپ کو اگر یاد ہو تو ہمت کرکرے جو مہاراشٹرا اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کے ہیڈ تھے, انہوں نے کرنل پروہت کا نیٹ ورک جو بسٹ کیا تھا, اس میں بھی یہ چیز سامنے آئی تھی کہ انڈین آرمی کے اندر ایک ٹیررزم کا یا ایک ایکسٹریمسٹ کا نیکسس تھا, ابھیناو بھارت کے نام سے. ان کے جو BJP, RSS اور دیگر انتہا پسند تنظیموں سے تعلقات تھے, انڈین ملٹری انٹیلیجنس اس میں کتنی انوالو تھی. تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, جس طرح کا ایکسٹریمزم, ریلیجس ایکسٹریمزم اور الٹرا ونگز کو پروموٹ کیا ہے, کاؤ ویجیلنٹ اسکواڈز بنائے ہیں, جس طرح کے کرسچنز کے ساتھ ظلم و بربریت ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, تو نیکسلز کے ساتھ. تو یہ جو بھی اپنا لے کے آئے ہیں ایجنڈا کہ انڈیا از اونلی فار ہندو نیشنلز, ناٹ فار نان ہندو پیپل, تو یہ تو انڈیا کے اپنے بہت سے ٹکڑے, ہاں, یہ 2 نیشن تھیوری کو ریڈیکیول کرتے ہیں, لیکن اب تو پروو ہو رہا ہے کہ 2 نیشن تھیوری نہیں, وہ تو 13-14 نیشن تھیوری ثابت ہوتی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا مختوم صاحب, یہ ہم مسلم کمیونٹی کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں, مسلمانوں کو جس طرح سے قتل کیا جاتا ہے اور جس طرح ان کے خلاف دہشت گردی ہوتی ہے, تو ابھی تک ہم اس کی بات کر رہے ہیں, خواہ وہ کشمیر کی بات ہو, پاکستان کی بات ہو, لیکن خاص طور پر سکھ کمیونٹی کیونکہ بہت زیادہ انڈر تھریٹ ہے. آپ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل کی بات کر رہے ہیں, امریکہ میں اس کے بعد انہوں نے گرپتونت سنگھ کے قتل کی سازش کی, پھر آسٹریلیا میں, برطانیہ میں, کہیں پہ بھی سکھ بھی محفوظ نہیں ہے, سکھوں کے خلاف بھی اسی طرح سے سازشیں ہو رہی ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. تو کتنی چیلنجنگ سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں سکھ کمیونٹی کے لیے جہاں پر بھی وہ دنیا میں آباد ہیں؟ دیکھیں, سکھ بڑی دلیر قوم ہے, اور وہ گرو نانک کی تعلیمات کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ان کے لیے آج سے نہیں, بہت پہلے سے بے شمار پریشانیاں جو ہیں وہ انڈین گورنمنٹ کرتی ہے. ایک چیز آپ کو یہاں پہ یہ دیکھنی چاہیے کہ جو سکھ ڈیساپورا کے لوگ دنیا میں موجود ہیں, انہیں اگر اپنا گردوبارہ بنانا ہے, اس کے لیے زمین لینی ہے, تو انہیں جو ہوسٹ کنٹری ہے اس سے پرمیشن لینی ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہوسٹ کنٹریز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ایمبیسی سے ہمیں لکھوائیں, اور انڈین ایمبیسیز
ان کی ریکمنڈیشنز نہیں کرتی, ان کی اپنی ورشپ کے لیے پرابلمز ہیں. اور ابھی یہ جو ریسنٹ اسپاٹ آف کلنگز آف سکھ نیشنلز ابراڈ ہے, اس میں ایک اور چیز جو اتنی زیادہ سامنے ہائی لائٹ نہیں ہوئی, وہ یہ ہے کہ یہ کلنگ کر کے سکھوں کو ایک ولنریبل اینٹیٹی بنا دیا ہے گلوبلی انہوں نے. اب وہ جو لوکلز ہیں وہ ان کا سکھوں سے سوشل انٹریکشن منیمائز کرنے کی بھی یہ ایک سازش ہے. وہ گھبراتے ہیں اب کہ یار یہ سکھوں پہ تو جو ہیں اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوتی ہیں, ان کے گردواروں پہ ہو سکتی ہیں. تو وہ جو کچھ میری سکھ دوستوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ ان کا سوشل انٹریکشن کافی حد تک لوکل جو ہیں جن ملکوں میں وہ رہ رہے ہیں ان سے منیمائز ہو گیا. وہ ایک ڈر اور خوف کی علامت بنا دیے گئے ہیں کہ ان کے قریب بھی ہو تو آپ پہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ٹائم آ گیا, جو ریفرینڈم ہوئے ہیں خالصتان کے لیے, جس طرح وہ کامیاب ہوئے ہیں, جس طرح ان کو سکسیس ملی ہے, جس طرح کینیڈین گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا ہے کہ ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ جائز ہیں, لیجیٹ ہیں, گلوبلی ان کو ریکگنیشن مل رہی ہے. کسی دنیا کے کسی حصے میں بھی ان کے جو ریفرینڈم فار خالصتان ہے اس کو اپوز نہیں کیا گیا, اس میں کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالیں گی. تو آئی تھنک کہ یہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ سب سے پہلے غالباً یہ خالصتان کے لیے جو تحریک ہے یہ کامیاب ہوگی, اور اس کے بعد پھر جو ہے نیکسلز اور میزورام اور ان سب کی بھی, اور ساتھ ہی ساتھ کشمیریوں کی بھی. اچھا, جب بھی الیکشن ہوتا ہے مخدوم صاحب انڈیا کے اندر, تو مذہبی منافرت بی جے پی کا ایک خاص ٹول رہا ہے استعمال کرنا اس کو, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی خاص چیز نہیں ہوتی بیچنے کے لیے. تو ہمیشہ یہ منافرت ہم دیکھتے تھے مسلمانوں کے خلاف, کیا اب سکھوں کے خلاف بھی اسی طرح منافرت کو ایز ٹول استعمال کیا جاتا ہے؟ جی بالکل, سکھوں کے خلاف بھی کیا جاتا ہے, اور سکھوں کو ایک ایسی وہاں پہ اینٹیٹی انڈیا کے اندر بھی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جس سے سکھ جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم رول ادا کرتے ہیں انڈیا کے اندر تمام شعبہ زندگی کے اندر. لیکن ابھی ان کو بھی ایسے, ہمارے پاس 2-3 مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جہاں پہ سکھ جنرلز کو آرمی چیف کے لیے وہ کوالیفائی کرتے تھے, وہ نہیں کرنے دیا گیا تھا. اور یہ شروع ہوا تھا آنجہانی اندرا گاندھی کے زمانے سے. وہاں پہ تو یہاں تک ہو گیا تھا کہ کسی سکھ آفیسر کو کسی ڈپارٹمنٹ میں اہم پوسٹنگ نہیں دی جاتی تھی, آرمیز کو چھوڑ دیں, سول سائڈ پہ بھی یہی حالات تھے. تو ابھی اس وقت بھی جتنے ان کے جو سلیبریٹیز ہیں, ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ سدھو موگے والا کا مرڈر ہوا, اس کے جو وشنو گینگ ہے, وشنو گینگ کا ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ را فنڈڈ گینگ ہے. تو وہ ان کی سلیبریٹیز کو ختم کر رہے ہیں, ان کے جو بھی ان کے کوئی ریولوشنری پوئٹ ہیں یا سنگر ہیں یا اور اس طرح کے, ان کو ختم کر رہے ہیں. ہر میدان میں جو ہے ان کو, جیسے کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف کیا جاتا ہے وہی کچھ کر رہے ہیں. جی وہی اسکرپٹ ہے, اور اس کو یوز اب وہ سکھوں کے خلاف کشمیر میں ان کے خلاف کیا تھا مسلمان کمیونٹی کے, اور باقی جو علاقے ہیں ان میں سکھوں کے اگینسٹ کر رہے ہیں. اچھا مخدوم صاحب, اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ 1984 کی طرز پر سکھوں کے خلاف ایک اور آپریشن لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر اس قسم کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پنجاب کے اندر جو اتنی بڑی تعداد میں سکھ بستے ہیں ان پر کیا اثرات ہوں گے, اور بطور ہمسایہ ملک پاکستان کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی پہلے تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی سینٹی کسی لیول پہ انڈیا کے اندر ہے تو اس طرح کی 84 اور 2004 بہت فرق ہے. تو دنیا بہت بدل چکی ہے. اب اس طرح کا کوئی بھی آپریشن جو ہے وہ اگر انڈیا کرتے ہیں تو اٹ ول بی دی لاسٹ نیل ان دیئر کافن. وہ اگر ایسی کارروائی ہوئی تو میرے خیال میں پھر وہ اینڈ ہوگی خالصتان کے مارز وجود میں آنے پہ, اس سے نیچے نہیں ہوگی. لیکن اوبیسلی اگر وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اس میں خطے میں اس کے اثرات ہوں گے. میں پھر کہوں گا کہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہوں گے. سکھ صرف پنجاب, انڈین پنجاب یا امرتسر تک محدود نہیں ہے. سکھ جو ہیں وہ انڈین آرمی میں بھی ان کی بہت بڑی تعداد ہے, انڈین سول سروسز میں بھی ان کی بہت بڑی تعداد ہے, اور انڈین اکانومی میں ان کا بہت بڑا رول ہے. وہ ایگریکلچر سائڈ پہ بہت زیادہ گروز جو ہیں وہ سکھ ہیں. پورے انڈیا کی اکانومی بھی تباہ ہوگی اس سے, اور ان کے اندر جو دیگر فیلڈز ہیں, دیگر ایریاز ہیں, ان کے اوپر بھی بہت. تو میں پھر کہوں گا اس طرح کا جو بھی ریلیجس کارڈ وہ پلے کریں گے
وہ انڈیا کے اپنے لیے بہت زیادہ خطرناک ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دیر از نو پاسبلٹی کہ اس قسم کی کارروائی کر کے انڈیا یا بھارت خود بھی ایز اسٹیٹ سروائیو کر سکے. بہت سے فرنٹس پہ نقصان ہوگا. بہت شکریہ مختوم بابر صاحب، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمان کی رائے جانی، اور یہ گفتگو بھی یہ ثابت کرتی ہے اور حالات و واقعات بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھارت دہشت گردی کی ایک نرسری کے طور پر کام کر رہا ہے. پاکستان نے بارہا اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی دنیا بھر کے فورمز پر. اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری بھی اس کا نوٹس لے اور ان تمام فورمز پر نہ صرف پاکستان نے جو ثبوت پیش کیا ان کو انڈورس کرے، بلکہ دنیا بھی آواز اٹھائے اور بھارت کو مجبور کرے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے. WNN ٹرینڈنگ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.